ज़रार ये क्या हो रहा है तुम्हारा खून खोल रहा है यार सर? मेरा ब्लड प्रेशर खून खोलना तो बहुत छोटी बात है सर, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरी ब्रेन हेमरेज हो गई है। मैं सुबह से मेरे कानों में से खून टपक रहा है, खून। पूछो क्यों? आंखों में से टपकते हो? आंखों नहीं, कानों में से टपकता है सर, क्योंकि जब कानों से आप सुनते हैं कुछ बातें तो कानों से ही खून निकलता है। क्या ऐसा सुन लिया आपने? सर एक हैं, एक बहुत बड़े दानिश्वर भी हैं, कैंकर नुमा डॉक्टर हैं। अच्छा। उनके एक शो के बारे में कल से जो धूम मची हुई है पूरी सोशल मीडिया पर, हाँ, इतनी मैंने बातें सुनी है कि आज मैंने कहा कि यार इसमें इतनी कोई ठोस किस्म की मालूमात है, इतने इंकशाफ हैं कि मैं आज देख ही लूँ। तो मैंने वो पूरा 35 मिनट का शो देखा है और उसके बाद बस मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा है। तो हमें भी दिखाइए ताकि हम तीनों मिलकर गुस्सा करें। आई एम नॉट मलाला की बात कर रहे हैं ये सर बिल्कुल वही जो डॉक्टर दानिश का प्रोग्राम है मलाला, प्राइवेट स्कूल ओनर्स एसोसिएशन के काशिफ अली साहब, मिर्जा काशिफ अली साहब। आपने भी शायद ये शो देखा है? मैंने देखा है, लेकिन मेरा तो ऐसा हाल नहीं हुआ जितना आपका बुरा हाल है, बल्कि मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह का शो जो है पेश हुआ और बार बार इस तरह के शोज़ होने चाहिए, इसलिए कि मुझे पता चला इस शो से ही कि मलाला जो है वो कितनी गुमराह है, गद्दार है, इस्लाम दुश्मन है, सलमान रुश्दी स्कूल ऑफ थॉट के पैरोकार हैं, उनके वालिद ज़ियाउद्दीन भी, और वो भी डार्लिंग ऑफ शिवसेना है, डार्लिंग ऑफ मगरिब है। पाकिस्तान ऐसे गद्दारों की वजह से बदनाम है। एक मामूली टीचर की एक मामूली सी बेटी जो है वो कैसे एक अमरीकी सफ़ीर के साथ बैठ सकती है, CIA का बंदा भी साथ बैठा हुआ है, यहाँ तो वज़ीरों को नसीब नहीं है ये बात। मलाला फ़रोग़ तालीम के नाम पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये सेकुलर तालीम फैलाना चाहती है पाकिस्तान जैसे पाक मुल्क में। ज़ियाउद्दीन उसका जो बाप है एक भयानक किरदार है, उस पर गद्दारी का पर्चा पहले से ही मौजूद है। मलाला फ्रॉड है, ब्लैक मेलर है, आसिया बीबी की हिमायत की, ड्रोन हमले में मर जाती तो कोई नाम तक ना लेता। तो ये चीज़ें मुझे कैसे मालूम होती? मुझे किस चीज़ पे गुस्सा है? मुझे इन चीज़ों पे गुस्सा नहीं है। मुझे एक तो अपने आप पे गुस्सा है कि मैं कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी भी मैं मेहनत कर लूँ, जितने भी हम ये शो कर लें, मैं कभी सहाफ़त की उस बुलंदी तक नहीं पहुँच सकता। ये सहाफ़त नहीं है, ये डॉक्टरी और सहाफ़त की मेराज है ये। हाँ बिल्कुल, दोनों मिलते हैं तो it's a pinnacle of। दूसरी बात कि आज सुबह मैं बैंक गया, मैं अपना बैंक बैलेंस चेक किया यार, और कसम से मैं बड़ा अपसेट हुआ। फिर मैंने ये शो देखा, मुझे आज पता लगा कि ये जो गद्दारी और ये जो मुल्क दुश्मनी है यार, इसमें कितने लंबे नोट कमाए जा सकते हैं। और पाकिस्तान का सारा पैसा जा कहाँ रहा है? जहाँ ही जा रहा है सर, वो मलाला के बैंक अकाउंट में जा रहा है। और नहीं सर, मैं आपने नहीं शो देखा ना? कितने पैसे? सर मैं आपको दिखा देता हूँ सर, दिखाएं कि मलाला के बैंक अकाउंट में अभी इस वक्त कितने पैसे हैं, सुनाई दो लोगों को। अकाउंट में कितना पैसा? ये तो असल चीज है जो मैं बात बताएं ना, दुनिया को बताएं। 68 बिलियन डॉलर मैं आगे आपसे बात करता हूं, लेकिन एक चीज दिखाना चाहता हूं कि एक वलीद को भी गोली लगी थी, वो तस्वीर दिखाई है, और एक मलाला को गोली लगी थी। अपने मेहमानों से पूछता हूं, उनको भी टाइम देता हूं कि क्या था। ये तस्वीर है, एक मलाला की तस्वीर है कि गोली उसको भी लगी थी और वो मुल्क से बाहर है, और पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है कि वो तालीम के लिए उन्होंने गोली खाई है, लेकिन मुल्क से बाहर है, और उनके अकाउंट में बकौल इनके 68 बिलियन डॉलर। सलाम। 68 बिलियन डॉलर। अप्रिशिएट करें। आपको पता था ये बात? नहीं पता था, अभी पता चली है। मैंने 2-3 और चीजें पता की है, लेकिन कि 68 बिलियन डॉलर यार, इतने लंबे नोट हैं, इतने लंबे नोट है। आपको पता है कितने लंबे नोट है? मैं आपको बताऊं कितने लंबे नोट है। ये एक लिस्ट थोड़ी सी निकाली है, एक छोटी सी मेरे ख्याल यूके की अखबार है, टेलीग्राफ। छोटा मोटा सा है ना यार, मतलब 5-6 कॉपीज बिकती हैं हर महीने ऐसे कुछ। उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी ऑफ टॉप 5 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। तो आप जरा देखें, इनकी कंपेयर करें मलाला के साथ। ये सुने, नंबर 5 पे आते हैं अमांसियो ऑर्टेगा साहब, स्पेन से हैं। इनकी नेटवर्थ है $37.5 बिलियन। जाती पैसा। नेट नंबर 4 बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये हैं फ्रांस के। इनकी नेटवर्थ जाती पैसा $41 बिलियन। नंबर 3 पर बहुत मशहूर साहब हैं वॉरेन बफेट अमेरिका से ताल्लुक है। $44 बिलियन कुल इनके पास रकम है। और फिर जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स नंबर 2 पर विद अ टोटल नेटवर्थ $61 बिलियन। और फिर नंबर 1 पर आते हैं कार्लोस स्लिम,
मेक्सिको के हैं और इनकी टोटल नेटवर्थ है $69 बिलियन। मेरा ख्याल है देखें, अच्छा लेकिन एक सेकंड अभी आप पकड़े गए हैं। नहीं, आप पकड़े गए, मैं आपको बताता हूं मैं तो कैसे उनका पकड़े गए। हामी हूँ भाई, मैं तो खुल के डॉक्टर दानिश का हामी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उनका मुराद ये थी कि जो मलाला एजुकेशनल फंड है ना, उसमें $68 बिलियन है। ओके अच्छा, लेकिन उसके मतलब जितने फंड्स एप्पल के पास हैं तकरीबन, उतना है। छोटा मोटा आईफोन आपने सुना होगा वो बनाते हैं। और उस फंड का मकसद क्या है? उसका फंड का मकसद ये है कि पूरी दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान में सेकुलर और लिबरल एजुकेशन फैला के इस कौम को गुमराह किया। यार आपने अभी सेक्युलर और लिबरल की बात की ना, तो जरा ये भी सुना देते हैं। एक और इंकशाफ है कि मलाला ने अपनी किताब में सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और इस्लाम के बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। जरा ये सुनिए जी, दूसरी क्लिप चलाइए प्लीज। पेज 28 में इस्लाम को लिखा हुआ है मिलिटेंट इस्लाम, और मिलिटेंट इस्लाम ये लिखा हुआ है उसने मिलिटेंट इस्लाम। अगर देखें तो उसने सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म का जिक्र करते हुए वन साइड एंड मिलिटेंट इस्लाम ऑन द अदर, ये उसने इस्लाम को मिलिटेंट इस्लाम कहा है। मिलिटेंट बिल्कुल सही इस्लाम का, बिल्कुल सही है। देखिए बात यह है कि आप लोग तो इधर उधर की किताबें पढ़ लेते ना, आप लोग हो जाते हैं गुमराह। मुझ जैसे लोग, डॉक्टर दानिश जैसे लोग, हम पढ़ने पे यकीन नहीं रखते। इसलिए यकीन नहीं रखते कि कहीं हम जो जानते हैं वो उसे शफाफ रहना चाहिए। हम पढ़ेंगे तो वो पोल्यूट हो जाएगा, हमारे जहन जो है वो। और ये भी मेरे ख्याल है जेनेटिक थ्योरी के साथ भी लिंक्ड है ना कि प्योर रखनी चाहिए। मिलिटेंट इस्लाम जो है 1979 में जब सुसाइड बॉम्बिंग लेबनान में शुरू हुई थी, उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस की डिक्शनरी में दाखिल है। ये मिलिटेंट इस्लाम एक टर्म है, पॉलिटिकल साइंस में चल रही है। तीसरा जो आपको क्लिप दिखाने वाला हो ना, अभी कितने क्लिप इतना लाजवाब है, 5 है टोटल। ये इतना लाजवाब है कि आप जवाब नहीं दे सकेंगे, ये मैं गारंटी दावे के साथ। लेकिन एक बात आप सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन को बता दें कि ये सवाल $75 बिलियन का है। ये सवाल $75 बिलियन डॉलर का है। और वो साहब आप दोनों इसका जवाब देंगे। दिखाएं जी, दिखाएं। पेज 72 में है और उस पर क्या कहेंगे अभी हम देखते हैं। उस पर लिखा हुआ है, आई रोट ए लेटर टू गॉड, डियर गॉड, आई रोट नो यू सी एवरीथिंग बट देयर आर सो मैनी थिंग दैट मे बी समटाइम्स थिंग्स गेट मिस। तो ये इतनी जो मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से इस जुमले से परेशान हो गया हूँ। लॉक कर दें इस जवाब को, लॉक कर दें जवाब को, लॉक बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं थोड़ी सी रिसर्च करके आया हूँ सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ शायर और शायरी आपकी फील्ड है। एक शायर के बारे में जानता हूँ, नाम शायद था उनका अल्लामा इकबाल, काफी मकबूल है। सियालकोट ही थे, पता नहीं, हाँ वो सर्जिकल टूल्स का काम करते थे, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली। या उन्होंने कोई कुछ लिखा था, उसका शिकवा की बात कर रहे हैं। शिकवा का मतलब क्या है बताता हूँ। हाँ, अब ये मौलाना ने कहा कि जी ए अल्लाह, कुछ चीजें और भी हैं जो तू शायद नहीं देख पा रहा। ठीक है, जाहिर है, तौबा तौबा तौबा, मैं तो नहीं कह सकता। इकबाल क्या कहते हैं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूर कसूर और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादाए हूर। ताने अगियार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का अविज़ खारी है। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं, तू भी तो हर जाई है। खुदा से कह रहे हैं, तौबा तौबा। यार ऐसे कैसे हो सकता है? और ये चीजें छपी हैं। अब मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने लिखा है ना, आई एम नॉट मलाला, मैं लिखना चाह रहा हूँ आई एम नॉट अल्लामा इकबाल। इसके बाद आई थिंक बनता है। मैं तो अपनी खाला से भी कहूँगा कि आई एम नॉट खाला। वो इस टाइप की भी कोई किताब, जब सभी लिख रहे हैं तो यार एक मेरी भी किताब होनी चाहिए। पहले किताब आनी चाहिए आई एम खाला, फिर उसके जवाब में आप लिखेंगे ना आई एम नॉट खाला। या एक तो तुम हमेशा स्टेप 2 पे पहुंच जाते हो, एक मंजिल को पार करके आप दूसरी मंजिल आप जंप मारते हो यार। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये सारा कहने का मकसद क्या था इनके, या अभी कुछ आपने दिखाना और भी बाकी है? अभी देखें, इसमें तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए। इस हर एक पॉइंट के ऊपर फिर बहुत एक तफसरा भी हुआ है, जिसमें 10 दफा कम से कम मैंने गिना है कि गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, 5 दफा कुफर और 2-3 दफा ब्लास्फेमी की एक्यूजेशन भी मैंने सुनी है। थोड़ा सा हमें सांस चढ़ गया है, वक्फा ले ले भाई, उसके बाद बात करते हैं। एक गोली आपको दे देता हूं मैं वक्फे के दौरान।
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جدید صحافت میں اینکر نما ڈاکٹر یا ڈاکٹر نما اینکر کے خدمات کی اور ان کے کردار، غیر طبی کردار جو ہے، اور جو کہ آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اسے آپ ہماری احساس کمتری بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اور ہمیں یقین کریں بہت پشیمانی ہے اس بات کی. اچھا جی، ملالہ تینوں میں ایک سٹیتھوسکوپ نہیں ملے گا آپ کو. ایگزیکٹلی. ملالہ میں نے پورا پروگرام دیکھا. ملالہ جو ہیں وہ بقول ان لوگوں کی توہین رسالت کی بھی مرتکب بالکل ہے. اللہ معاف کرے. ذرا دکھائیے گا وہ کلپ ان کا. اس کے بعد ہے 173 جس میں اس نے لکھا ہے کہ ان پاکستان وی ہیو سم ٹائم کالڈ دا بلیسمی لا وچ پروٹیکٹ دا ہولی قرآن فرام ڈی سیکریشنز انڈر جرنلز اسلامائزیشنز. اس نے جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے یہ بات کہی ہے اور یہ بلیسمی لا کو اس نے کرٹیسائز کیا ہے. یہ سن کے نا میری آنکھوں میں سے بھی ڈی سیکریشنز ہی ٹپک رہی ہیں. ویسے اچھا، آپ نے جو ہے یہ دیکھا، اس میں آگے بھی بات ہوئی ہے. اس میں جو مین چارج لگایا گیا وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں آسیہ بی بی کی حمایت کی ہے. یار یہ چارج تھوڑا سا فیملیئر نہیں لگ رہا مجھے. سلمان تاثیر نے کیا ہوا تھا سلمان تاثیر کے ساتھ جب یہ ہوا تھا؟ تو وہی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ڈرون حملے میں مر جاتی تو قصہ ہی ختم ہو جاتا. اچھا، پتہ نہیں کیوں بچ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے، اب تو مولانا شیرانی جو ہیں وفاقی شریعت کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس کے چیئرمین ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کونسل کو سزاؤں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زیادہ ہارش سزائیں ہیں اور بلیسفیمی لا کم سزا پہ بھی کام ہو سکتا ہو. نہیں، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو سزاؤں کی جو سزا ہے اس کا بھی جائزہ لینا ہے کہ وہ صحیح دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، کیونکہ معاشرے میں ہمارے بہرحال یہ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات ذاتی اس کو سیٹل کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مولانا شیرانی نے یہ بات کی ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ کوئی اینکر اس کی تنقید نہیں کرے گا. کہ فرض کریں میں اور آپ یہی تجویز دے دیں تو سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. آپ کی بات کر رہا ہوں وسط، ایک ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام سے بھی، تو شاید انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ بلیسفیمی لا کو کوسچن کرنا جرم نہیں ہے، لیکن اپیرنٹلی وہ غلط ہے کیونکہ یہ جرم ہے. اور مطلب یہ آپ نے سن لیا، انہوں نے کہہ دیا تو بس میرے لیے بہت ہے. آپ نے سپریم میڈیکل کونسل سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لہٰذا پلیز آپ ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. ملالہ جو ہے، خیر مذہب دشمن وغیرہ وہ تو سب ہے ہی، پاکستان دشمن اور پاکستان کے اداروں کی دشمن بھی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسی پروگرام سے مجھے پتہ چلا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں کہیں لکھا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے جن صاحب نے آئی ایم ناٹ ملالہ لکھی ہے ان کے علاوہ باقی جو 3 مہمان تھے انہوں نے کتاب ہی نہیں پڑھی. جان یہ والی یا کوئی بھی، یہ چھوڑیں کون سی کتاب الف لیلا تو پڑھی ہوگی. سب سے مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر دانی خود پڑھ رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہاں یہ کچھ لکھا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. کہاں کئی ممالک میں ایسا ہو رہا ہے. لیکن سر بزی ہوتے ہیں. آپ کی ڈاکٹری کا پریکٹس ہے. سن تو لیں ڈاکٹر کتنے بزی ہوتے ہیں. اس نے یہ کہا ہے اپنی کتاب میں کہ انڈیا سے 3 جنگیں ہاری ہیں. ہم انڈیا سے جنگ ہار سکتے ہیں؟ اس سے بڑی پاکستان دشمنی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی پاکستانی دشمنی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. دیکھنا ہے آپ نے، سننا ہے آپ نے، سنا ہوا ہے مجھے، آپ سن لیں. سر سنائیں جی. دیکھیں جی، اس میں تو ایک پہلی لائن جو ہے اس کی کتاب کی آپ کو اٹھا کے دکھائے کہ فرام اے کنٹری وچ واز کریٹڈ ان مڈ نائٹ کون سی تھی؟ لیلۃ القدر. اور اس نے تاثر کیا دیا؟ اس نے تاثر یہ دیا کہ پاکستان کی تخلیق کوئی جرم تھا جو آدھی رات کو وہ آگے وہ لکھتی ہے کہ جب میرے اوپر حملہ ہوا تو وہ دن دیہڑے تھا. یار یہ کون ہے یار؟ مطلب یہ سیریسلی سر یہ وہ فیمس آتھر ہیں جنہوں نے آئی ایم ناٹ ملالہ لکھی ہے. کچھ بھی پتا ہوتا ہے. آج ان کی کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے اس تقریب رونمائی کی آئی ایم ناٹ ملالہ کی. مزے کی بات ہے کہ آئی ایم ملالہ جو ہے وہ اس ملک میں چھپ چھپ کے مل رہی ہے، لیکن آئی ایم ناٹ ملالہ جو ہے اب تک یہ 4تھی تقریب رونمائی ہو چکی ہے اور بہترین قسم کا کوریج ہو رہا ہے. اور اس میں ہمارے کراچی آرٹس کونسل کے احمد شاہ سے لے کے اور بہت پتہ نہیں کون کون موجود تھا. تو سر ایک ان کو کسی نے پریس کانفرنس میں جوتے نما کتاب یا کتاب نما جوتا، نہیں یار ڈونٹ بی پرسنل. نہیں مجھے جو ہم نے پہلے کلپ
دکھایا تھا جس میں وہ 68 بلین کی بات کی تھی, صرف وہ بات نہیں تھی. ولید APS کے اسٹوڈنٹ ہیں جی, ان کو چہرے پہ اس شو پر بھی آئے نے بات بھی کی ہے ولید صاحب سے. یہ جو کمپیریزن کی ہے, مجھے پتہ کیا یاد آ رہا ہے, جب APS کی پہلے اینیورسری تھی, APS 2014 میں ہوا, ملالہ 2009 کا واقعہ, وہ اپنی جگہ. 2015 میں جب APS کی اینیورسری تھی آرمی پبلک اسکول اٹیک کی, تو مجھے یاد ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی واہیات قسم کی پکچر آئی تھی جس میں وہ APS کے اسٹوڈنٹ کے یونیفارم آپ نے دیکھا ہوگا اور خون لگا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو ابھی ادھر ہی ہیں, تم ملالہ بھاگ گئی. تو جس نے بھی یہ بنایا ہے, میں صرف ایک سوال ہے, آپ ہوتے کون ہیں؟ اچھا ٹو سپیک فار دیم. یہ اگین پرسنل ہو جائے گی, میں یہ پرسنل تو نہیں ہے, ہاں چلو اس کو وائنڈ اپ بھی تو کرنا ہے نا. مولانا فضل اللہ جس نے اعتراف کیا کہ اس نے ملالہ پہ حملہ کیا, ٹھیک ہے, جس نے اعتراف کیا اس نے آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کیا. مولانا فضل اللہ نے جو کہا کہ وہ کافر ہے, ملحد ہے, لادین ہے, اس لیے ہم نے گولی ماری. ایگزیکٹلی یہ جو ٹی وی شو ہم نے دیکھا, اس میں گولی نہیں ماری گئی دوبارہ, لیکن وہی لینگویج, وہی ویکیبلری, وہی زبان بولی گئی جو مولانا فضل اللہ نے. زیادہ زہریلی زبان. اچھا, اور اس نے جو APS کیا وہ برا تھا, لیکن جو ملالہ کو گولی ماری وہ اچھا تھا. وقفہ لے لیجیے. یہ ایک چلے, یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آج پیمرا نے نوٹسز جاری کیے ہیں 3 ڈاکٹر نما اینکرز کو, اور ان کے شوز کے حوالے سے, اور فائنز بھی لگائے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ جناب اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر کا علاج کرنا پڑے گا یا اینکر کا علاج کرنا پڑے گا, کہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. بیچ میں بیمار تو صرف ہم ہی ہوں گے. میں خیال ہے اسی بات پر ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اب ہم ملیں گے نیوز اپڈیٹ کے بعد. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں PIA کی. جیسے کل ہم نے کہا تھا کہ دونوں فریقین تھک چکے ہیں اور یہ ڈرامہ ختم ہونے ہی والا ہے, تو آج جو ہے ہڑتال ختم ہو گئی, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک سابق ایئر وائس مارشل تھے جنہوں نے رول پلے کیا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے بڑے گھر کی طرف سے آرڈرز کے بعد ہوا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فلائٹس چلنی شروع ہو گئی ہیں, اور میرے ساتھیوں کا خیال ہے کہ اب سب اسی تنخواہ پر کام کریں گے. لیکن اس نجکاری کا کیا ہوگا جس کی پچکاری پچھلے جو ہے 10 روز سے چل رہی تھی؟ میں خیال ہے نجکاری تو ہوگی ہوگی. کہاں؟ کیا مطلب کہاں؟ پرائیویٹائزیشن ول اسٹل ٹیک پلیس. پرائیویٹائزیشن تو ہونی تھی. ہاں, اب یہ جو مین ہرڈل تھا, وہ جو ہرڈل بھی نہیں ہے, تھوڑا سا مطلب آپ سمجھ لیں اسپیڈ بریکر ہی تھا. اچھا, مجھے لگتا ہے ہو گیا, گیم آن ہے اس پہ ہوگا. خیر ابھی بلی تھیلے سے صبح تک باہر آ جائے گی. اگر آج جہاز باہر آئیں گے پہلے تو سر, کیونکہ وہ بڑے پھنسے جہاز, بلی بمانی جہاز استعمال کیا. اچھا ٹھیک ہے, سوری, مجھے پوئٹک لائسنس دے دیا تو. اچھا, تو ہوگا یہ کہ ابھی شہباز شریف سے بقول ان کے ملاقات ہے, اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایڈیشنل کوشنز کچھ دے دیے جائیں گے کہ جی ریٹرینچمنٹ اس طرح سے ہوگی, اور بہت زیادہ لوڈ نہیں ہے, ہم جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ پہ ایکول لوڈ ڈالیں گے, اور والنٹیئر جو کریں گے ان کو اتنا پیکج ملے گا. یہ ہے وہ نا اس طرح کی جو ہے چیزیں. لیکن یہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے وہ, لیکن اب تھوڑا سا بڑھا دیا گیا ہوگا, اس لیے کہ یہ تو طے تھا کہ نجکاری تو ہونی ہی ہے, ہونی ہے, اس لیے کہ یہ IMF سے وعدہ کر چکے تھے, اور 3 دفعہ وعدہ جو ہے وعدہ فردہ بھی ہو چکا تھا. ابھی تو جو ڈانٹ بھی پڑی ہے اس دفعہ, تو ڈانٹ تو خیر ہر دفعہ پڑتی ہے, لیکن ہم لوگ تو قرض کو آمدنی سمجھتے ہیں نا, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو جولائی ہے میرا خیال ہے یہاں تک سب فند علمہ ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے 30-35% ریٹرینچمنٹ ہو جائے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹریٹجک پارٹنر آ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے فیصلے خود کرتا ہے, تو حکومت کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ہم سمجھائیں گے بجھائیں گے, سمجھا کرو یہ ہے وہ ہے, جیسا کہ وہ PTCL میں ہوا یا آپ نے کہیں ESC میں دیکھا. تو یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے. لیکن مجھے اس وقت دکھ ہو رہا ہے کہ یہ 2 آدمیوں کے مرنے سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. بالکل, یہی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب یہی ایشورنسز پہلے بھی تھی اور دوسری طرف سے بھی یہی وہ تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ چیز تو پھر 10 روز قبل بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں, اب یہی بات
یہ 2 لوگوں کے جاں بحق ہونے کے علاوہ یہ جو سندھ اور وفاق کے بیچ میں پھڑا چل رہا تھا, ہاں, رینجرز پاورز کی, آخرکار کیا ہوا؟ ہاں, اتنی بیان بازی ہو, یہ ہو گیا, ہمارا حق مار رہے ہیں, آپ غدار, آپ ملک دشمن. اینڈ میں تو اینڈ ہی ہوتی ہے, اینڈ تو ایکسٹینشن پہ ہی آ جاتی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جو ایک راگ الاپتے رہتے ہیں نا کہ جی تشدد نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ مثالوں میں ہیوی ہینڈیڈنیس پیز. آئی تھنک اٹ ڈز. اور بائی دا وے آئی تھنک اگر آپ پوری تاریخ بھی پڑھ لیں تو آپ ایونچولی یہی دیکھیں گے, جی کس کی لاٹھی اس کی بحث. لیکن مجھے اگین مطلب مارگریٹ تھیچر کا میں ایگزامپل دوں گا. آخرکار جتنی اس نے ہیوی ہینڈیڈنس کی, اس نے بھی ٹھیک ٹھاک ہیوی ہینڈیڈنس کی. اوبیسلی پاکستانی انداز میں ہیوی ہینڈیڈنس نہیں تھی وہ, بٹ ایونچولی اٹ پیڈ. ٹھیک ہے, I mean, اگر آپ مطلب بہت زیادہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا, اگر انگریزوں نے یہاں پہ ملک پوری دنیا پہ قبضہ بھی کیسے کیا, پیار محبت سے تو نہیں کیا نا یار, مطلب بندوق اور ڈنڈے اور پلیز یار غلام بن جاؤ, پلیز یار غلام بن جاؤ نا یار, یہ کوہ نور یار ہمیں دے دو نا یار, ایسا تو نہیں ہوتا نا. نہیں وہ لیکن ظاہر ہے پرائیویٹائزیشن اور اس کا فرق تو ہے نا. کتنا فرق ہے سر, وہ بھی تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہی تھی. مگر یار وہ جو ہے نا وہ لاشیں گرنے کا, بالکل مجھے جمال ثانی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی کی رہائی سے بھی تو ہو جاتا جو شہر بھر کی گرفتاریوں کے بعد ہوا. بالکل یہی میں آپ کو پہلے اس سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر یہی چیز تھی تو یہ پہلے بھی ہو جانی چاہیے تھی. دونوں سائڈز نے اس پہ پالیٹکس کی, دونوں سائڈز نے اس کے اوپر جو ہے نا مس ہینڈل کیا, اور ان دی اینڈ لیکن مسئلہ ہے کہ ایک طرف اسٹیٹ ہے اور ایک طرف ایسی یونین ہے جو متحد نہیں ہے. ٹریڈ یونین کلچر ضیاء کے دور میں کمر توڑ دی گئی, اس کی کمزور در کمزوری ہو کے اب اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب تو یہ بھی معجزہ لگتا ہے کہ انہوں نے 4 5 8 دن ہڑتال چلا لی یار ان حالات میں, جبکہ ٹریڈ یونینزم کا بٹ گیا ہے معاملہ. حالانکہ یہ ٹریڈ یونین کم یہ پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے, ٹریڈ یونین ہمیشہ پولیٹیکل پارٹی ہی کی نمائندے, لیکن وہ جو ایک تحریک کی صورت تھی نا وہ تو پاکستان سے کبھی کی ختم ہو چکی. اس کی غیر موجودگی میں بھی اگر 8 دن تک ریزسٹ کر لیتا ہے کوئی ادارہ, میرے خیال میں جس طرح کی اسٹیٹ کی آپریشن تھا ان لوگوں کے اوپر یار, مطلب آپ دیکھ لو کہ کل جو ایئرپورٹ کے اوپر چلایا تھا اور کیا, مطلب آپ نے پولیس والے کھڑے کر دیے, آپ نے یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ رینجرز بلوا لی, سارا کچھ ہو گیا. تو اور مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ایک سٹرائک, آپ نے کسی مہذب ملک میں دیکھا ہے کہ فوج آ کر کے جو ہے وہاں پہ وہ بندوقیں لے کر کے تو جو ایسے لوگوں کے خلاف جو نہتے پروٹیسٹ کر رہے ہو, کبھی ان کو اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ مہذب معاشرے میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی مرے وہ جو 2 لوگ مرے. بالکل. اچھا اب یہ ہے کہ ٹوکن ہی صحیح, آپ تعزیت کر لیتے, آپ افسوس کا اظہار کر دیتے, آپ ان کے لیے کمپنسیشن کا کچھ بھی ایک کر دیتے, حالانکہ ہونا ہمارا کچھ نہیں تھا اس سے بھی. ہاں بالکل, آپ کی جو ایک کیئرلیسنس ہے وہ یہ باتیں ہم نے پہلے بھی کی ہیں, آئی ایم شیور ہم کسی اور ایونٹ میں دوبارہ یہی باتیں کر رہے ہوں گے. وہ تو بیچارے جو 2 لوگ جاں بحق ہوئے ان کی فیملیز, میں نے تو بات کی یار, مطلب وہ کہہ رہے خدا کے لیے ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ کس نے مارا ہے انہیں, انہیں تو یہ تک نہیں بتایا جا رہا, اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے. اس سے اچھا تو زیادہ اور تھا کہ پولیس گولی چلاتی تھی. ایم آر ڈی کی جو مومنٹ آپ کو یاد ہوگی, 40 لوگ بھی مرے ہیں, 50 بھی مرے ہیں, لیکن پتہ چلتا تھا کہ یہ ریاست نے مارے ہیں, ریاست کے ایک ادارے پولیس نے مارے ہیں یا کس نے مارے ہیں, تو پتہ ہو جاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کارروائی کریں, اوپر سے آپ مکر جائیں, دوسرے آپ سب کی آنکھوں میں جوتوں سمیت گھس جائیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ کہنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یار ایسا تو پہلے نہیں تھا, یہی اگر نہیں تھا, لیکن اب ایسا ہی ہوگا. اور وہ کیوں بیکاز یو گاٹ ریزلٹس. What results? سر جو کیا گورنمنٹ کیا چاہتی تھی کہ اسٹرائک ختم ہو جائے نا, اسٹرائک ختم ہو گئی. نہیں دیکھو گورنمنٹ نے تو اپنے طرف سے اسی وقت اسٹرائک, ایک منٹ بھائی کیا ہو گیا, نہیں ریزلٹس you will see the SOP repeated. میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہی میں کہہ رہا ہوں نا. میں یہ نہیں کہنا کہ یہ صحیح ہے, لیکن گورنمنٹ ننگی ہو کے سامنے تو آ گئی نا, اس نے اپنے آپ کو دکھا دیا کہ شہنشاہ نے کون سے لباس پہنے ہوئے تھے سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگین یار کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے ان 2 لوگوں کی ہلاکت اور وہ 4 لوگوں کا اغوا جن کو 6 دن بعد. سر جب چیز ایڈریس ہی نہیں ہوگی
تو جسٹیفائڈ ہونا تو بہت دور کی بات ہوگی. ہم کم از کم یہ مطالبہ تو کر سکتے ہیں کہ کوئی عدالتی کمیشن ان دو اموات کے لیے بنایا جائے. میں حمایت نہیں کر رہا سر, میں صرف حقیقت, ورنہ میرے خیال میں تو ہم مجھے بھی اچھا نہیں لگتا یہ باتیں کرنا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں پہ بھی کالی پٹی باندھیں اور لے جائیں. آخر میں یہی ہوگا, اگر کوئی نہیں بولے گا زرار تو اینڈ میں یہی ہوگا, ہر بندہ کہے گا کہ جی میں گھر سے باہر نکلا ہوں, میری آنکھوں پہ سیاہ پٹی باندھی ہے اور انہوں نے جتنا چاہا جو کچھ کرنا تھا کیا ہے اور واپس آ کر کے مجھے چھوڑ کے. اس میں ایک اور بات بھی ہے سر کہ اس طرح تو آپ کو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے نا, کوئی سے مراد یہی ہو رہا ہے. کوئی سے مراد میں سر یار تم بات نہیں سمجھ رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کسی نے بھی اٹھایا, میں کہہ رہا ہوں کہ فیوچر میں جس طرح یہ کاروائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں, you're setting a precedent کہ you can get away with anything. And I have said کہ this is a successful precedent اور یہ سیٹ ہوگی. نہیں, یہ تو آپ 10 سال سے دیکھ رہے ہیں, you can get away with anything. اور کیا, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو پھر اب کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں ناراض نہیں ہو رہا ہوں, لیکن ہم نے حقوق کے اوپر بات کرنی ہے یا ہم نے پریگمیٹک ہو کے کہنا ہے چلو جی this is part of life, so obviously یہ پریگمیٹزم نہیں ہے, یہ ریزگنیشن ہے. ٹھیک ہے نا, یہ لاچاری ہے, یہ اٹ از ڈسپیئر. تو بجائے اس کے کہ ہم اسٹیٹ کو پش کریں اور اسپیس لیں, اسٹیٹ ہمیں پش کر کے ہمارا اسپیس لے رہی ہے. بالکل یہی اینڈ ہے. بالکل. تو پھر وقفہ لے لیتے. ویلکم بیک. ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے پچھلے 2 دن میں کہ جو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے ہندو میرج ایکٹ کا جو بل ہے اس کو منظور کر لیا ہے. لیکن اس میں پیچ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سے صوبوں کو قانون سازی کا اختیار ہے اس طرح کے شعبوں میں, تو یہ جو بل ہے اگر منظور ہو بھی جاتا ہے تو اس کا اطلاق اسلام آباد ٹیریٹری پہ ہوگا انلیس کہ 4 صوبے مل کے وفاق کو یہ اختیار نہ دے دیں کہ آپ ہماری طرف سے, ہم یہ اختیار سرنڈر کر رہے ہیں اس بل کا, آپ ہماری طرف سے ایک نیشنل لیول کا بل بنا دیں. لیکن اس کے باوجود یہ پازیٹیو بات ہے. ہم چونکہ اکثریت میں ہیں, مسلمان ہیں, تو ہمیں شاید احساس نہیں ہے کہ میرج سرٹیفکیٹ نہ ہونا اور طلاق کا اور علیحدگی کے قوانین کا واضح نہ ہونا, بک پہ نہ ہونا, وہ کتنی بڑی مصیبتیں لاتا ہے. پاکستان میں کرسچن ہیں, ان کو کرسچن میرج ایکٹ ہے 1872 کا, وہ ان پہ لاگو ہے, اس کے تحت انہیں اتنی مشکلات نہیں ہیں. لیکن جو سب سے بڑی اقلیت ہے پاکستان کی, یعنی ہندو, جو 2.25% ہیں آبادی کا, سن 76 سے اب تک کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح ہندو میرج ایکٹ بن جائے تاکہ ہر چیز کوڈیفائی ہو جائے اور اس کی عدم موجودگی میں کیا کیا مشکلات پیش کرنی پڑتی ہیں. مثلا میاں بیوی ہیں, ہوٹل میں قیام کرنا چاہتے ہیں, کیسے پروف کریں گے کہ میاں بیوی ہیں؟ پولیس پوچھ گچھ کر رہی ہے, اچانک روک لیا انہوں نے, نکاح نامہ دو, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میاں بیوی ہیں؟ NIC الگ الگ ملتا ہے لیکن شوہر کا نام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ پروو نہیں ہے. اور یہ تو بہت ساری اور ڈاکیومنٹس پر بھی یہ پرابلم آتی ہے. ایک چھوٹا سا وہ اوور ویو دے دیں اس کا کہ یہ ہندو میرج ایکٹ جو ہے وہ اس لیے نافذ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہندوؤں کی پاکستان میں شادیاں رجسٹر نہیں ہو پاتی تھیں, لہٰذا ان کو باقاعدہ طور پر ایک میاں بیوی کا حق نہیں ملتا تھا. اور اچھا کیوں نہیں ملتا تھا, یہ اگر تھوڑی وضاحت کر لیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اتنا ٹائم کیوں لگا اس کو؟ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ خود حکومت کی سستی, دوسرے خود ہندو کمیونٹی کے اندر عدم اتفاق. یہ بل اب تک بنیادی طور پہ اس لیے رکا ہوا ہے کہ ہندو مذہب میں طلاق کا تصور ریلیجیسلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بھارت میں 1955 سے میرج ایکٹ نافذ ہے, اس میں انہوں نے طلاق کا حق دیا ہے. اچھا, اس میں بھی طلاق کا جو حق ہے, جو نیا بل ہے, اس میں موجود ہے کہ 2 سال کی علیحدگی کے بعد وہ اس ایلیجیبل ہیں کہ وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں. تو اگر اب اس پہ اتفاق ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. سب سے جو بڑا اس میں مسئلہ ہوتا تھا نکاح نامہ نہ ہونے کی موجودگی میں کہ ہندو لڑکیاں اغوا ہو جاتی تھیں, ہو رہی ہیں بلکہ, بالکل, اور فرض کریں کہ وہ کنورٹ ہو گئیں اور ان کی شادی کسی سے مسلمان سے ہو گئی,
اب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے ہسبینڈ کے پاس ان کے شادی شدہ ہندی لڑکی کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ کورٹ تو مانگتی ہے. اچھا، عدالتوں نے کئی دفعہ سو موٹو ایکشن لیے، حکومت پہ زور دیا کہ 3 مہینے میں بناؤ بل، 2 مہینے میں بناؤ. نادرا کو ڈانٹ پھٹکار پڑی لیکن کچھ نہیں ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب جو صوبے ہیں وہ اگر اختیار، بلوچستان اور خیبر پختونخوا نے تو اپنا اختیار دے دیا ہے. پنجاب میں بھی اطلاع کے مطابق ایک بل ہے پنجاب اسمبلی میں پڑا ہوا ہے. سندھ جہاں ہندوؤں کی سب سے زیادہ آبادی ہے وہاں کیا پروگریس ہے صوبائی سطح پہ یا قومی سطح پہ، مجھے لیٹسٹ اس کے بارے میں علم نہیں ہے. کرسچن میرج ایکٹ حالانکہ ہے موجود، لیکن اس میں بھی طلاق کا جو ایشو ہے وہ بہت مسئلہ ہے. مثلاً کرسچن میرج ایکٹ کے تحت طلاق اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ بدکاری کا الزام صحیح ثابت ہو جائے. صحیح ہے. اب پریکٹیکل مشکل یہ آتی ہے کہ اس کو آپ ثابت کیسے کریں کہ اگر ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ایز اے کرسچن میاں بیوی تو ہمیں جھوٹا الزام ایک دوسرے پہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ بدکار ہے یا یہ بدکار ہوں، اس کی بنیاد پہ طلاق ہو سکتی ہے، یا پھر ان میں سے ایک مذہب بدل لیتا ہے. تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا وہ ہمارے نوٹس میں اس لیے نہیں آتی کہ ایک میجورٹی امبریلا ہے، 1962 سے آئلی قوانین نافذ ہیں، ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، قاضی صاحب نکاح کی ایک کاپی جو ہے وہ اس میں دے دیتے ہیں میونسپل کمیٹی میں، اللہ اللہ خیر سے. ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اچھا، یہاں میونسپل کمیٹی کے پاس جانے کی پروویژن ہے کہ ہندو جا کے وہاں اندراج کرا سکتے ہیں، لیکن میونسپل کمیٹی ایک سرٹیفکیٹ بھی دے سکتی ہے. لیکن اتنی الٹریٹ کمیونٹی ہے، کولی، بھیل، میگواڑ جو ہیں، وہ بیچارے اپنے کام سے، روزمرہ مسائل سے ہی فرصت نہیں پاتے کہ وہ وہاں میونسپل کمیٹی جائیں اور وہاں 3 مہینے 4 مہینے جو ہے انہیں چکر لگانے پڑے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کچھوے کی رفتار سے صحیح لیکن کیس آگے بڑھ. اور ابھی یہ اسمبلی میں جائے گا اور اس کے بعد سینٹ میں جائے گا، ظاہر ہے. ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ انڈیویجول پروونشل بیسس پر بھی ہو سکتا ہے اسی لا کو آپ اڈاپٹ کر لیں. لیکن یہ کہ وہ نہیں ہو رہا نا. اچھا، یہی تو ٹریجڈی ہے. تو آج کے اتنا ہی، اجازت دیجیے، کل تک. خدا حافظ. دانش.